गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर नाफिस। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है, मुख्तलिफ उन्वानात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज का हमारा मौजू उम्मुल मोमिनीन जनाब बीबी खदीजतुल कुबरा सल्लल्लाहु अलैहा रहेगा, और इसके ऊपर बात करने के लिए आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ जो पहलू हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है, यकीनन आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद है दमिश्क सूरिया से जनाब अल्लामा सैयद कल्बी अब्बास रिजवी साहब। कबील आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपको आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, हय्याकुमुल्लाह। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। जिस तरह से नाज़रीन अभी हमने आपके महज़र में अर्ज़ की कि आज का हमारा मौजू जनाब बीबी खदीजतुल कुबरा सल्लल्लाहु अलैहा रहेगा। आपकी ज़िंदगी के आपकी ज़िंदगी मुख्तलिफ पहलुओं को जो है वो उजागर करने के लिए क्या कुछ मौरख़ीन ने लिखा, क्या कुछ मुहद्दिसीन ने लिखा, आपकी शख्सियत पेश खुदा, पेश रसूल खुदा किस कदर अज़ीम शान है, और यहाँ तक कि आइम्मा ने मुख्तलिफ जगहों पर अहम मौक़ों के ऊपर आपको याद फरमाया। इसके ऊपर बात करने के लिए थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू का सहारा लेंगे। जनाब खदीजतुल कुबरा सल्लल्लाहु अलैहा का मुख्तसर सा तारुफ बयान फरमा दें। औज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा हयातल मुमिनीन वल मुमिनात बिअनवारि अहलिल बैति अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, अम्मा बअद। हाज़रीन, नाज़रीन, जालिसीन, मुशारिकीन, मुश्तरिकीन और मुशाहिदीन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़्ज़मल्लाहु लकुमुल अज्र, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार आप सबकी ताज़ियत को कबूल फरमाए और उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा सलामुल्लाहि अलैहा, जो ममलकत इज़्ज़तो करमो शराफतो शजाअतो हमासो बसालतो करीमी की शहजादी थी, और जिनके ज़िंदगी का ज़ुब्दा ये रहा कि मारिफत का आलम ये था कि एक तरफ दौलत दुनिया का अंबार इस बीवी के पास या इस बीवी के कदमों में दौलत दुनिया का अंबार था, मगर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दौलत एक तरफ, जब दौलत ईमान को अगर देखा जाए, नजर की जाए, तो दौलत ईमान में अक़वा तरीन जनाब खदीजा सलामुल्लाहि अलैहा है। जनाब खदीजा सलामुल्लाहि अलैहा की जिंदगी के दो रुख हैं। पहला रुख जो आम तौर से बयान किया जाता है, और उसमें जनाब खदीजा सलामुल्लाहि अलैहा का यह रुख बहुत ज्यादा बयान किया जाता है। दूसरा रुख मेरे ख्याल में कम बयान किया जाता है। पहला रुख जो बयान किया जाता है कि माशाअल्लाह वो गनिया थी, ताजरा थी, मालिका थी, मलिका थी, मलिका थी, बिल्कुल यकीनन ममलकत तजारत की रईसा को हजरत खदीजा कहते हैं। एक वक्त में हजारों की तादाद में अरब के सहरा में जिसके एबल, घोड़े, कैमल्स, ऊंट हजारों की तादाद में रवा दवा रहते थे, उस अजीम ताजरा को, उस अजीम खातून को, उस अजीम शहजादी को जनाब खदीजा कहते हैं। यानी आलम यह था कि अरब के अली मुसी साहब बड़े बड़े तुज्जार और वो अफराद जो लिबादे फ़क्र फाका ओढ़े हुए थे, अगर उनको वादिये वादिये इत्मीनान में जाना है और फ़क्र फाका से नजात चाहिए होती थी, तो वो उस वक्त जनाब खदीजा सलामुल्लाहि अलैहा से इस्तिआनत, मुआवनत और मदद तलब किया करते थे। अक्सर अरब के तुज्जार, जो बड़े बड़े तुज्जार किबार जिनको कह लीजिए या तुज्जार सगार, सब मक़रूज़ थे जनाब फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा की वालिदा गिरामी जनाब खदीजा की। यानी तजारत की दुनिया की इतनी बड़ी शहजादी थी कि ममलकत तजारत की आप इनको रईसा कह लीजिए, और ममलकत अरब की सबसे बड़ी ताजरा जनाब खदीजा, और दौलत का अंबार इनके कदमों में पड़ा हुआ था।
ایک رخ تو یہ ہے جناب خدیجہ کا، خدیجہ بنت خویلد، لیکن دوسرا رخ جو میں زیادہ اہم سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بیان ہونا چاہیے، جناب خدیجہ کا دوسرا رخ تھا معرفت۔ جناب خدیجہ کا دوسرا اہم رخ تھا وہ اتصال، وہ ارتباط، وہ رابطہ اور وہ کنیکشن، وہ اسپرچول کنیکشن۔ شی واز کنیکٹڈ ٹو المائٹی اللہ۔ اور اس کے علاوہ پھر وہ معرفت کے ساتھ ساتھ جب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کا ہم دوسرا رخ دیکھتے ہیں تو جناب خدیجہ نے نبی کے قدموں میں دنیا کی ساری دولت کو ڈال دیا اور معرفت کو، عقیدت کو، مودت کو، محبت کو، خدمت نبی کو سب سے اہم جانا اور ایک طرف دولت دنیا کو ایک سائیڈ میں کر دیا۔ یعنی دنیا کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ دولت ہی سب کچھ ہے۔ نہیں، دولت ضروری ہے، مگر دولت کے ساتھ ساتھ دولت ایمان پر بھی گفتگو ہونی چاہیے کہ جناب خدیجہ کے پاس جو دولت ایمان تھی اس دولت کی مثال نہیں ملتی۔ زوجات پیغمبر میں سب سے بڑی دولت جس کے پاس ایمان کی ہے وہ جناب خدیجہ ہیں۔ دولت دنیا میں تو کوئی ان کا تقابل کر ہی نہیں سکتا، لیکن دولت ایمان میں بھی ان کا کوئی تقابل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے بہت ساری میرے پاس روایات ہیں، براہین ہیں، ادلہ ہیں، دلائل ہیں، جس کی بنیاد پر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ام المؤمنین ہے۔ جناب خدیجہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ جناب خدیجہ ام المؤمنین ہے۔ تو جناب خدیجہ کی زندگی کا یہ مختصر سا زبدہ کیے، یہ بہت عظیم خاتون تھی، یعنی ہر رخ سے اگر ان کا شرف دیکھا جائے۔ اور ایک جملہ اور عرض کر دوں، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا صرف ایک تاجرہ نہیں تھی، بلکہ مملکت شہرت پر بھی وہ ایک ان کا مقام تھا، یا یوں کہہ لوں کہ تمام دنیا میں، عرب دنیا میں اور دیگر عرب سے لے کر عجم دنیا میں سینکڑوں ملکوں میں جن کا نام تھا تجارت کی دنیا میں۔ یعنی آج کسی تاجر کا نام مشہور ہو جاتا ہے تو اسے لوگ جانتے ہیں کہ فلاں تاجر بہت بڑا ہے، پوری دنیا جاننے لگتی۔ اسی طرح سے اپنے وقت کی سب سے بڑی تاجرہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ہیں، یعنی جنہیں اتنی شہرت حاصل تھی تجارت کی دنیا میں، اور جن کا انفاق صرف تجارت نہیں ہے، انفاق ہے۔ علی موسی صاحب کھلاتی تھیں عرب کے فقراء کو، مساکین کو، ابن سبیل کو اور یتامہ کو، ان کی پرورش کرنا، ان پر خرچ کرنا۔ یعنی جتنی دولت جناب خدیجہ نے لٹایا ہے، سارا کا سارا عرب جو ہے وہ جناب خدیجہ کا قرضہ نہیں اتار سکتا۔ اور بہت سے ایسے تجار ہیں جو مر گئے جنہوں نے باقاعدہ قرضہ لیا اور لے کر تجارت کی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ سے۔ تو جناب خدیجہ ایک ایسی عظیم شخصیت ہیں، اور تھیں اور ہیں بھی اور رہیں گی، کہ جسے کوئی نہیں بھول سکتا۔ یعنی دشمن بھی جانتے ہیں اور نہ چاہنے والے بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اس عظیم خاتون کو خدیجہ کہتے ہیں، جس نے دولت دنیا کو نبی کے قدموں میں ڈال دیا اور اس کے بعد جو ہے نبی سے شادی کی، اور اسی بطن سے۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ بھی باقاعدہ خدا کی جانب سے ترتیب ہے۔ یہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے بس اچانک رشتہ دے دیا اور شادی ہو گئی، اور یہ سب ایک لفظ ہیں، جملے ہیں، خطاب ہے، لیکن یہ سب تنسیق اور ترتیب الہی ہے کہ عالم ارواح میں یہ چیزیں طے ہوتی ہیں کہ کیا ہونا ہے اور کس کے بطن سے جناب فاطمہ کا نور آنا ہے۔ زوجات تو بہت تھی، مگر شرف جناب خدیجہ کو ملا کہ ان کے بطن سے جناب فاطمہ کا نور سلام اللہ علیہ کا۔ جی ارشاد فرمائیں۔ جزاک اللہ جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہا ام المؤمنین کا مختصر تعارف قبلہ نے پیش کیا۔ یقیناً ٹائم بہت محدود ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اجہاد کے اوپر گفتگو کی جا سکے، اور جناب خدیجہ کی جو شخصیت ہے یقیناً اس کو ان کے کس جہت پہ بات کریں گے تو بے مثال ہے۔ خدا کی طرف سے جناب خدیجہ کو جو سلام پہنچا، اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ جی یقیناً یہ بہت بڑا شرف ہے نبی کی زوجہ کا۔ اب ہم یہاں پر دوسرے رخ سے بات کریں گے۔ اب ہم یہاں پر بعنوان زوجہ پیغمبر بات کریں گے۔
تو تاکہ یہ رخ بھی واضح ہو جائے. یعنی اتنا شرف ہے، اتنا بڑا مقام ہے، اور اتنی جلالت ہے، اور اتنی عظیم شہزادی ہیں کہ کائنات کا رب، پروردگار عالم، رب العالمین، رب کائنات، رب دو جہاں، سلام کہلوارا جناب خدیجہ کو سلام کہلوارا. سلام اللہ و جبرائیل علی السیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ. اب میں اس روایت کو پیش کر دوں کہ کما یذکرھا البخاری فی کتاب صحیح البخاری، صحیح بخاری میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ عطا جبرائیل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبرائیل نبی کے پاس تشریف لائے. کون تشریف لائے علی موسی صاحب؟ جبرائیل. کس کے پاس؟ نبی کے پاس. فقال، اور کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، جی، حاضی خدیجۃ قد اتت معها انا وفیہ ادام او تام او شراب فیدہیا اتت کا فقر علیہ السلام. اب آپ دیکھیں کیا جملہ ہے. یعنی جناب جبرائیل کہتے ہیں، اب پوری روایت کو اگر تفصیل سرچ کروں گا بہت وقت چاہیے، فقر علیہ السلام من ربها ومنی وبشرها ببیت فی الجنت، اللہ اکبر، من قصب لا صغا فیہ ولا نصب. آپ نے تشریف لائے رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. بات واضح ہو رہی علی موسی صاحب؟ جی بسم اللہ بسم اللہ. تھوڑی سی آواز اور ڈسٹرب. آنے کے بعد جناب جبرائیل، جی، جناب جبرائیل ایک روز رسول اللہ کی خدمت میں تشریف لائے. ٹھیک ہے، آواز آ رہی میری آپ تک؟ جی پہنچ رہی. بسم اللہ. جبرائیل رسول اللہ کی خدمت میں تشریف لائے اور یہ ارشاد فرمایا، کہتے ہیں سارا کلام اس کے بعد کہتے ہیں فقرا علیہ السلام من ربها، اے سرکار، اے نبیوں کے سلطان و سردار، اے پیغمبروں کے پیغمبر، اللہ کی جانب سے اور میری جانب سے آپ ان کو سلام پہنچا دیجیے گا، ان کو سلام کہیے گا، ان پر درود و سلام پڑھیے گا. کس پر؟ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ. وبشرها ببیت، اور ان کو اس گھر کی بشارت دیجیے گا جو جنت میں بہت عظیم ترین گھر ہے. یعنی اس روایت کو بخاری نے اور دیگر بہت سارے مورخون نے اور مؤلفون نے، کتاب نے، روات نے نقل کر کے یہ ثابت کیا کہ پوری کائنات خدا کی بارگاہ کو سلام کرتی ہے، خدا کی بارگاہ میں جاتی ہے. عظیم بی بی کو سلام کہلوا رہا ہے. خدا جس عظیم شہزادی کو سلام کہلوا رہا ہے جبرائیل کے ذریعے سے، اس عظیم شہزادی کو جناب خدیجہ کہتے ہیں. اے رسول اللہ، خدا کا بھی سلام اور میرا بھی سلام آپ جناب خدیجہ تک پہنچا دیجیے گا. تو کتنا بڑا شرف ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا. اب آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ جناب خدیجہ سے بھی کسی زوجہ کا تقابل کرنا شرعن، عقلاً، منطقاً، اخلاقاً اور دیناً اور ثقافتاً بالکل صحیح نہیں ہے. یعنی کسی بھی زوجہ کا مقابلہ یا کمپیئر کرنا یا جناب خدیجہ کے مقابلے میں کسی کو لے کر آنا یقیناً درست نہیں ہے، اخلاقاً بھی درست نہیں ہے، شرعاً بھی درست نہیں ہے، اور عقیدتاً، معدتاً، محبتاً بالکل درست نہیں ہے کہ کہاں مملکت شرف کی شہزادی کہ جسے کائنات کا رب سلام کہلوا رہا ہے
اور جبرائیل جس کی عظمت کو سلام کرے، اور نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ سلام میرا اور خدا کا پہنچا دیجیے گا۔ تو اس عظیم خاتون کو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کہتے ہیں۔ آج بھی جناب خدیجہ کا احسان عظیم ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب آئی ہیں تو ناظرین یہ غور سے یہ جملہ سنیے گا، بہت دقیق جملہ ہے، میں یہ بہت ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جو اموال، جو دولت، جو مصاری اور جو پیسے، جو دولت دنیا، جو خزائن، جو خزانے، جو ذہب، فضہ، سونا، چاندی اور معدن اور عرب کی سب سے بڑی دولت لے کر جو خود چل کے آئی ہو نبیوں کے سلطان و سردار کے پاس، ہاں اب آپ سوچیں، اور اس دولت کو لانے کے بعد ایک روایت مجھے نہیں ملتی ہے کہ نبیوں کے سلطان نے یہ کہا ہو کہ حضرت خدیجہ میں نے آپ سے شادی کیا ہے لہذا دولت کو ٹھوکر مار دیتا ہوں، دولت نہیں چاہیے، دولت کی ضرورت نہیں ہے، دولت اپنے پاس رکھ لیجئے، یا دولت نہیں۔ دولت جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی مخالفت کی گئی ہے۔ دولت خوب کمائیے، ناظرین غور سے سن لیں، تاجرین غور سے سن لیں، بزنس مین غور سے سن لیں، جو واقعہ کا خلاصہ ہے اور جو شریعت کا حکم ہے، آپ خوب تجارت کیجئے، خوب بزنس کیجئے، خوب دولت کمائیے، مگر دولت کما کر رائے خدا میں خرچ کرنا، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، اپنے عشائر پر، اپنے قبیلے پر، اپنے احباب پر، افراد پر، امت پر، لوگوں پر خرچ کرنا، اس کا حکم ہے۔ دولت کمانے کے بعد اس کی جمع آوری جو ہے نا اس کو منع کیا گیا ہے۔ مولا علی نے نہج بلاغہ میں ڈانٹا ہے باقاعدہ۔ تو شریعت جو ہے نا تجارت کرنے کو تھوڑی منع کرتی۔ میں تو اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں بڑے سے بڑے انٹرنیشنل عالمی تجار ہونے چاہیے، بڑے سے بڑے بزنس مین ہونا چاہیے، خدیجہ صفت افراد ہونے چاہیے۔ آج اگر ہم تلاش کریں خدیجہ صفت افراد کتنے نہیں ہیں۔ دولت کمانے والے مل جائیں گے مگر دولت لٹانے والے نہیں ملیں گے۔ اسلام میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلوص بھی اور جناب خدیجہ کا فلوس، دونوں رخ سے اگر دیکھیں تو جناب خدیجہ کا بھی خلوص اور جناب خدیجہ کا فلوس، تو دونوں چیزوں سے اسلام کو قوت ملی ہے، خلوص خدیجہ سے بھی اور فلوس خدیجہ سے بھی۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ فلوس نہ کمائیے، تجارت نہ کیجئے؟ بھائی جاب ریکمینڈ تھوڑی کی جاتی دین میں، جاب تو مجبوری کا سودا ہے۔ اگر آپ بزنس نہیں کر سکتے، مسائل ہیں آپ کے ساتھ، مشاکل ہیں، تب آپ جاب کر لیں مجبوری میں، بٹ اسلام یہ کہتا آپ تاجر بن، یقین خدا پہ ہوتا ہے۔ بزنس مین جب بزنس کرتا ہے تو اس کا یقین خدا پہ ہوتا ہے، اور جب جاب کرتا ہے تو وہ اپنے مالک پر اس کا یقین ہوتا ہے۔ تو میں جوانوں سے یہ کہوں گا کہ جناب خدیجہ کا اگر آپ تذکرہ سن رہے ہیں تو آپ کے ہر گھر میں ایک تاجر، دو تاجر ہونے چاہیے، ہر گھر میں ایک دو ٹاپ کے بزنس مین ہونے چاہیے۔ بڑے لیول پر آپ پلاننگ کریں، سیکھیں، ایکسپرٹ افراد سے ملاقات کریں۔ اور تجارت کا مسئلہ یہ بھی نہیں ہے کہ ایک دن میں آپ بہت بڑے تاجر بن جائیں یا بہت بڑی کوئی تجارت بزنس شروع کریں، نو، آپ مختصر سے بھی تجارت شروع کریں۔ تمام ناظرین، تمام مشاہدین غور سے سن لیں، خدیجہ صفت بننے کی ضرورت ہے۔ آپ تجارت کیجئے، بزنس کیجئے، اور مال دنیا کو رائے خدا میں ویسے لٹائیے جیسے جناب خدیجہ نے لٹایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا کی طرف سے جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہ کو، ام المومنین کو سلام پہنچا۔ علی موسی صاحب جواب جناب خدیجہ سن لیجئے، پھر آگے ہم بڑھتے ہیں۔ جب سلام کہلایا ہے نا، اور نبیوں کے سلطان نے جناب خدیجہ کی خدمت میں کہا کہ اے خدیجہ، آپ کتنی باعظمت ہیں، باشرف ہیں، باوقار ہیں، باعزت ہیں کہ آپ کو اللہ سلام کہہ رہا ہے، آپ کو جبرائیل سلام کہہ رہے ہیں۔ جواب کیا دیا سنیے، جواب کتنا عظیم دیا۔ کہتے ہیں کہ انہا قالت حین لقاہا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال لها الذي قال جبرائیل، جب رسول اللہ نے ملاقات ہوئی جناب خدیجہ سے تو کہا کہ اے خدیجہ، آپ کو تو اللہ نے
اور اللہ کے جبرائیل نے سلام کہا ہے. فقالت، اب جواب سنیے، کیا پیارا جواب ہے. فقالت ان اللہ هو السلام. اللہ اکبر. اس لفظ پر غور کیا کبھی امت نے؟ اس لفظ پر کسی نے کبھی ریسرچ کیا؟ خدا کی قسم ایک لفظ ہے یہ، اس پر ریسرچ کرنا چاہیے جناب خدیجہ کے اس لفظ پر. بہت معنی اور اسرار اور رموز پوشیدہ ہیں. دنیائے معرفت و ادب اور دنیائے ثقافت اور دنیائے تعزیز و تبجیل گھٹنے ٹیک دیتی اس لفظ کے سامنے. جناب خدیجہ کی معرفت دیکھیے کیا کہتے ہیں. فقالت ان اللہ هو السلام. کائنات کی سلامتی کا مرکز تو خدا ہے. ان اللہ هو السلام. خدا مملکت سلام کا رئیس ہے. اب آپ دیکھیں مملکت سلام کے رئیس کو یہ نہیں کہا کہ خدا پر بھی میرا سلام ہو. غور فرمایا آپ نے علی موسوی صاحب؟ یہ نہیں کہا کہ خدا پر بھی میرا سلام ہو. پھر کیا کہا؟ ان اللہ هو السلام. ارے خدا خود ہی مملکت سلام یا خالق سلام و سلامتی ہے. ساری سلامتی کا مرکز تو خدا ہے. یعنی معرفت کے دریچے اور ابواب کھول دیے. اس کے بعد کہتی ہیں کس طرح سے اور اسی کی جانب سے تو پوری دنیا میں سلامتی ہوتی ہے. جی میرے کس طرح سے توحید سمجھائیے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا اتصال ہے، کیا ارتباط ہے، کیا رابطہ ہے. جناب خدیجہ کہتی ہیں کہ پیس یعنی کائنات کی پیس کو خدا کہتے ہیں. پیس، سلام یعنی پیس. اس کے بعد کہتی ہیں وَمِنْهُ السلام. اور پوری کائنات میں جو سلامتی اور پیس ہے اسی سے ہے، یعنی خدا سے ہے. وَإِلَيْهِ السلام. اور ساری سلامتی اور سارا کا سارا پیس یونیورس کا اسی کی طرف پلٹتا ہے. اب آپ دیکھیے یہ اتنی دقیق بات، اتنی عمیق بات، اتنی گہری بات، اتنی معرفت اور عقیدت و معدت و محبت اور عشق توحید میں ڈوبی ہوئی بات جناب خدیجہ نے اپنے جواب سلام میں کہہ دیا. تو دنیا کی تمام عورتیں جس وقت یہ چینل سن رہی ہیں، جو خطاب سن رہی ہیں، جو ٹی وی پہ پروگرام دیکھ رہی ہیں، ان کی ذمہ داری ہے یہ غور کریں، اس جملے پر غور کریں، فکر کریں کہ کیا معرفت کے دریچے کھولے جناب خدیجہ نے. ہر خاتون کو خدیجہ صفت ہونا چاہیے. ہر بیٹی کو، ہر ماں کو، ہر بہن کو خدیجہ صفت ہونا چاہیے. سیکھنا چاہیے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے کردار سے. اب اس کے بعد جب تین جملے کہیں هو السلام ومنہ السلام وإلیہ السلام، اس کے بعد آخری جملہ جبرائیل کو کیا کہتی؟ والا جبرائیل السلام. اور جبرائیل پر میرا بھی سلام ہو. غور فرمایا، جبرائیل کے لیے کہتی ہیں جبرائیل پر میرا سلام ہو، لیکن خدا کے لیے کیا کہتی ہیں؟ هو السلام منہ السلام الیہ السلام. اللہ اکبر. بہت ہی تفسیر اور تعلیل اور تحلیل طلب ہے جناب خدیجہ کا یہ جملہ. جی اچھا جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہ کے فضائل کا خلاصہ میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا اور بیان فرمائیں، کیونکہ اور ساتھ میں یہ بھی بیان فرمائیں کہ جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہ جو کہ 25 سال بلا شرکت غیر زوجہ رہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کیوں اتنا تاریخ میں ان کا ذکر موجود نہیں ہے؟ کیا سبب ہے؟ اس پر بھی بیان روشنی ڈال. کیا آپ نے کہا تاریخ میں؟ پھر سے ارشاد فرمائیں. تاریخ میں اتنا ان کو ذکر ان کا نہیں کیا. جو لوگ مطلب 5 دن سے مسلمان ہوئے تھے ان سے تاریخ بھری پڑی ہے، مگر جن نے سب کچھ اسلام کی آبیاری کے لیے قربان کر دیا، جن کی زوجیت سے بلا شرکت غیر ہے، ان سے سالوں پر یعنی 25 سال کا عرصہ، مگر ان کا ذکر تاریخ میں نہیں ملتا. ان لوگوں کا جن کی کوئی حیثیت نہ پیش نگاہ رسول خدا نہ پیش خدا کوئی حیثیت نہیں ہو، ان کے ذکر جو ہے وہ تاریخ میں ملتے ہیں. اس کا سبب کیا ہے؟ کیوں تعصب بڑھتا گیا؟ دیکھیے صرف جناب خدیجہ کے ساتھ یہ مسئلہ پیش نہیں آیا. جتنے بھی مخلصین تھے، مخلصین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنے بھی مخلصین پیغمبر تھے سب کے ساتھ یہی ہوا. اور جتنے بھی اہل بیت اطہار کی عظیم عظیم جو شخصیتیں ہیں سب کے ساتھ یہی ہوا کہ ان سے روایت نہیں لی گئی. آپ بخاری میں دیکھیے تو اہل بیت
اتحار سے روایت مختصر ہے، اور ابو ہریرہ کی روایت کثیر تعداد میں. یعنی مملکت شرف کے شہزادوں سے روایت نہیں لے رہے ہیں آپ، خاکی سے روایت نقل کر رہے ہیں، نوری کی روایت کو نہیں نقل کر رہے ہیں. بخاری کی میں بات کر رہا ہوں. بخاری صاحب بخاری کو کیا معلوم کیسا بخار چڑھا ہوا تھا اس وقت کہ اہل بیت سے روایت آپ نہیں نقل کر رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ کیا ان کی مجبوری تھی، عقیدت کی مجبوری تھی، ان کے ساتھ کوئی فکری مسائل تھے، یا ان کے اوپر کون سا لون اور کون سا رنگ چڑھا ہوا تھا ان کے اوپر، کیا مجبوری تھی کہ وہ خاکی سے اور خطا کار افراد سے، غیر معصوم سے، غیر منصوص سے اور غیر مکتوب افراد سے روایات کو نقل کرتے تھے، مگر اہل بیت اطہار سے روایت کو نقل نہیں کیا. اگر کیا بھی تو چند روایت، صرف چند روایت. تو یہ چند روایت بھی شاید اس لیے کر دیا ہو کہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ کھلم کھلا یہ لوگ جو ہے اہل بیت اطہار کے خلاف ہیں، یا انہیں نہیں مانتے ہیں، یا ان کے فضائل کے قائل نہیں ہیں، جو بھی مجبوریاں رہی ہوں. تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ بھی یہی رہا کہ سارے کے سارے روات اور رائٹر اور رپورٹر جو دور گزرا ہے، میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں علی موسی صاحب، میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ جو بنی امیہ کا دور گزرا ہے نا، اس نے بہت زیادہ خیانت کیا. پورے اسلام میں، مسلمانوں میں، پوری دنیا میں جو تباہی، جو بربادی مچی ہے بنی امیہ کے دور سے. اور بنی امیہ رسول اللہ کی شہادت کے بعد جو ہے جو کارنامہ پیش آیا، اس کے بعد بنی امیہ کا جو دور گزرا، یہ جو ادوار گزرے ہیں نا، اس میں سارے کے سارے مورخ، سارے کے سارے رائٹر، سارے کے سارے رپورٹر، سب جو ہے وہ اہل بیت سے ہٹ کے، اہل بیت سے کٹ کے، اہل بیت سے بچ کے جو روایتیں لکھتے تھے وہ خاکی کی تائید میں لکھتے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو بچانے کے لیے کتنے رائٹرز کو پالا گیا تھا؟ آپ نے کبھی اندازہ کیا کہ بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کی شہادت کے بعد جن کے پاس خلافتیں آئی ہیں، ان لوگوں نے کتنے رائٹرز اور رپورٹرز اور روات کو صرف اس لیے پالا تھا کہ وہ ان کے لیے فضائل لکھیں، فرضی اور جعلی فضائل لکھیں. اور رسول اللہ کی شہادت کے بعد سے بنی امیہ کے آخری دور تک یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا. ہزاروں کی تعداد میں عرصی چرسی اور بہت سارے ایسے نشیڑی راوی اور روات تھے جن کا صرف کام ہی یہی تھا کہ وہ بس بنی امیہ کے فضائل لکھیں، فلاں کے فضائل لکھیں، فلاں کے لکھیں. اور تاریخ جو رقم ہو رہی تھی وہ اسی طرح سے. تو بہت زیادہ ظلم ہوا. اب اس میں جناب خدیجہ کے متعلق کون لکھتا؟ بعد کا جو دور گزرا ہے بنی امیہ کے بعد کا جو دور، اس میں جب وقت ملا تو کچھ منصفین اور کچھ اللہ والے لوگ، کچھ شرفاء، انہوں نے جو ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ یا دیگر شخصیات پر گفتگو کی ہے، ان کا تذکرہ کیا ہے. تو ظلم کا سلسلہ تو بعد پیغمبر شروع ہو گیا. تو اس کی وجہ سے یہ بنیادی وجہ رہی ہے. ورنہ اگر علی بن ابی طالب کے جو فضائل ہیں یا جو ان کے مناقب ہیں اگر دنیا کے سامنے پہنچ جائیں، یا مولا کائنات نے جو اسرار بیان کیے ہیں، یا مولا کائنات نے جو حدیثیں بیان کیا ہے، وہ کہاں حدیثیں سب آ پائی ہیں؟ بہت ساری حدیثوں کو جلایا گیا، کتابوں کو جلایا گیا، لائبریری کو جلایا گیا. آخری دور تک یہ ظلم ہوتا رہا. خیر یہ ایک الگ بحث، اس پر ہم نہیں جانا چاہتے، بہت وقت لگے گا. تو مختصر یہ کہ آپ یہ غور کریں کہ جب حکومت جس کی ہوتی ہے تو وہ سارے رائٹر اس کے ہوتے ہیں، رپورٹر اس کے ہوتے ہیں، میڈیا اس کے ہوتے ہیں. تو رسول اللہ کے بعد جن لوگوں کے پاس حکومتیں آئی ہیں اور بنی امیہ تک، ان لوگوں نے یہی سب کیا. اب میں عرض کر دوں فضائل جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں چند اہم باتیں وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہیں، وہ بھی آپ حضرات غور سے سن لیں اور اس پر توجہ دے دیں. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے لیے روایات یہ ملتی ہے کہ جناب خدیجہ کا جو مقام ہے جنت میں بہت بڑا مقام ہے. انبیاء رش کریں گے، انبیاء، اتنا بڑا مقام ہے ام حضرت فاطمہ کا، یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ماں کا جو مقام ہے. اب یہاں پر ذکر ایضا انہ فی یوم من الایام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین علیہ السلام کے دونوں ہاتھوں کو پکڑے ہوئے بچوں کے نانا جو ہے
لوگوں کے درمیان مسجد میں ان کے فضائل پڑھ رہے تھے حسنین سلام علیہ الصلوۃ والسلام کے. اس کے بعد کہا رسول اللہ کے لفظ دیکھیے موسی صاحب، الفاظ غور سے سنیے گا، غور سے سن لیں الفاظ. کہتے ہیں کہ ایھا الناس، اچھا جو میں یہ پڑھ رہا ہوں الطبری عماد الدین ابی جعفر محمد بن ابی القاسم المتوفی 525، انہوں نے بھی اس روایت کو لکھا ہے. اس طرح سے بہت سارے مورخین اور کتاب نے اور صاحبان تواریخ نے نوٹ کیا. ایھا الناس الا اخبرکم اليوم بخیر الناس جدا وجدتا. غور فرمایا آپ نے. اے لوگوں، رسول اللہ بیٹھ گئے مسجد نبوی میں، ایک طرف امام حسن ہے، ایک طرف امام حسین ہے. اب کتنا کھلتا ہوگا دشمنوں کو اور منافقوں کو جب دیکھتے ہوں گے کہ دونوں نمازوں کو لیے ہوئے نبیوں کا سلطان بیٹھا ہوا. اے لوگوں، میں بہترین شخصیات کے متعلق بتاؤں کہ جو جدن و جدتان، جو دادا کی طرف سے اور دادا اور دادی کی طرف سے اور نانا اور نانی کی طرف سے بہت بڑے صاحب شرف ہیں. قالوا بلا یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا جی سرکار فرمائیے. قال علیکم بالحسن والحسین، اے لوگوں میرے دو نواسوں کو بھول نہ جانا، ان کی اتباع کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان سے محبت کرنا، ان سے عشق کرنا، ان کی معرفت ضروری ہے. اے لوگوں علیکم بالحسن والحسین، ان کی محبت واجب ہے تم سب پر. دونوں بچوں کی طرف اشارہ کیا. اب اس کے بعد جو رمز جملہ ہے، جو اصل جملہ ہے، جو اہم جملہ ہے، فَإِنَّ جَدَّهُمَا رسول اللہ فَإِنَّ جَدَّهُمَا رسول اللہ، ان دونوں کے جد کو رسول اللہ کہتے ہیں. وجدتهما خدیجۃ الکبریٰ، وجدتهما اللہ اکبر، وجدتهما خدیجۃ الکبریٰ. اور ان دو عظیم شہزادوں کی نانی کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں. خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد سیدۃ نساء الجنہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی سرکار نے جب امام حسن اور امام حسین کی شخصیت کو پیش کرا اور ان سے عقیدت اور معدت اور محبت کو واجب قرار دیتے ہوئے اہل مسجد کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو یہ دو بچے جو میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بھول مت جانا، ان کی عظیم شخصیت ہے. ان کے نانا کو نبی کہتے ہیں اور ان کے نانی کو خدیجہ بنت خویلد کہتے ہیں. تو یہ ذکر کیا جناب رسول اللہ نے خود، یعنی ذکر کر رہی ہے نبوت کی زبان کس کا ذکر؟ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا. اب اس کے بعد ایک جملہ اور عرض کرتا ہوں. ان علی اول من آمن باللہ، یہ روایت اس طرح کی ملتی ہے. عز وجل ورسولہ من هذه الامت وهو من امت ہوا وخدیجۃ امک. سب سے پہلے جو ظاہری اعلان ایمان کیا، یعنی اس دنیا میں آنے کے بعد بھی ظاہر ہے کہ اعلان ایمان کرنا ہوتا ہے، تو اعلان ایمان کیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کی اور ان پر ایمان لانے کا اعلان کیا. حالانکہ ایمان لانا یا اعلان ایمان یہ تو سب عالم ارواح میں یہ پہلے سب ہو چکا. خلقت کے بعد معصوم یا خلقت کے بعد امام کو امام نہیں بنتا یا امام کو اعلان امامت کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن ظاہری طور پر طغات بغات حاسدین ناقصین مفسدین جاہلین کے سامنے بھی یہ بات واضح رہے کہ سب سے پہلے جس نے پرچم ایمان کو اٹھایا، میں یوں کہہ دوں اس طرح سے، سب سے پہلے رسول اللہ کے ساتھ جس نے پرچم ایمان کو اٹھایا اس شخصیت کو علی کہتے ہیں، اور خاتون میں جس شخصیت نے پرچم ایمان کو اٹھایا اس شخصیت کو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کہتے ہیں.
سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ۔ جناب ختیجہ ام المؤمنین صلوات اللہ علیہ کے فضائل پر تھوڑی سی روشنی قبلہ نے ڈالی، اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے، وہ وقت ہمارے پاس محدود ہوتا جا رہا ہے۔ اور امام حسن مشتبہ روحی و ارواح الفدا کا وہ کلام جس میں افتخار کے طور پر آپ نے جناب ختیجہ ام المؤمنین کا ذکر فرمایا، قبلہ بھی پیش فرمایا۔ بالکل، الامام حسن علیہ السلام فخر کرتے تھے، افتخار کرتے تھے کہ میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی نسل سے ہوں، اور امام حسن علیہ السلام خطاب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں، ایھا الذاکر، غور فرمایا آپ نے، امام حسن علیہ السلام خطاب کرتے ہوئے، اور اس روایت کو بغدادی نے، شیخ مفید نے، اور بہت سارے روات نے، مؤلفون نے اور کتاب نے اور رائٹرز نے لکھا ہے باقاعدہ کہ امام حسن علیہ السلام فی زمن خلافت الامام الحسن المجتبی سلام اللہ علیہ عندما استلم معاویہ الخلافہ جلس علی منبر مسجد کوفہ وطعن بعلی بن ابی طالب۔ اب آپ دیکھیں، جب معاویہ کے پاس خلافت آئی تو اس نے کیا کیا؟ مولا علی بن ابی طالب کے خلاف گفتگو شروع کر دی، اور امام حسن علیہ السلام کے غیرے کے خلاف۔ تو امام نے جو اس کو جواب دیا ہے، وہ جو جملہ سنیے، انا الحسن، اے معاویہ سن لے، انا الحسن و ابی علی، میں حسن ہوں اور میرے بابا کو علی کہتے ہیں، وانت معاویہ و ابو کا صخر و اللہ اکبر، اور تیرے باپ کا نام صخر ہے۔ اس کے بعد مولا نے جو ہے نا باقاعدہ فلعن اللہ ہو، لعنت ہو اس کے اوپر، کس کے اوپر؟ جو ہمارا دشمن ہے اس پر لعنت ہو۔ باقاعدہ کھل کے مولا امام حسن نے کہا کہ جو ہمارا دشمن ہے اس پر خدا کی لعنت ہے، اور جو ہم سے دشمنی کرے گا گویا وہ کفر و نفاق میں ڈوب جائے گا۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد جو جملہ کہا، کہتے ہیں وہ میں بہت امپورٹنٹ وہ بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ ام فاطمہ، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، تو بتا تو کس کا بیٹا ہے کسی میں مجال جو اس طرح سے معاویہ سے گفتگو کر لے؟ امام حسن کہتے ہیں میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، تو بتا کس کا بیٹا ہے؟ وجدتی خدیجہ، اور میری جدہ جو ہے خدیجہ ہیں، وجدتک نسیلۃ فلعن اللہ، اللہ میری جد تو جو ہے جناب خدیجہ ہیں، اور تیری جد کون ہے؟ اس کا نام بتا، اس ملعونہ کا نام بتا۔ تو باقاعدہ اگر افتخار کے طور پر بھی کہیں پر اہل بیت اطہار نے چاہا کہ افتخار کریں تو جناب خدیجہ کے نام سے، اسم سے، ذکر سے افتخار کیا ہے معصومین نے۔ امام وقت نے جناب خدیجہ کے نام سے، شخصیت سے افتخار کیا، میں خدیجہ کا بیٹا ہوں۔ امام سجاد نے بھی افتخار کیا، امام حسن نے بھی افتخار کیا، امام حسین نے بھی افتخار کیا۔ ہر اہل بیت کے فرد نے باقاعدہ جب بھی جہاں بھی اپنا تفصیلی تعارف کرایا، اس میں جناب خدیجہ کا ذکر کرتے ہوئے باقاعدہ افتخار کیا۔ مگر بنو امیہ میں کسی میں طاقت نہیں تھی کہ بنو امیہ افتخار کرے کسی اپنے بزرگ کا ذکر کر کے، کیونکہ ان کے ہاں ذکر کریں گے انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ وہ ہندا لعنتیں ہوں گے ان پر، کہ وہ ہندا کے بیٹے ہیں؟ مطلب کہتے ہیں نا، تعارف تو کراتے، کوئی تو تعارف ہوگا ہندا کا۔ تو لعنت مولا نے کہا نا، مولا نے اپنے جملے میں کہا کہ تو ذکر کرے گا تو لعنت ہوگی اس پر، اور ظاہر ہے کہ ہم ذکر کر رہے ہیں تو رحمت ہو رہی ہے اس پر۔ تو کسی حکمران کے اندر، حاکم کے اندر، کسی خلیفہ کے اندر اتنی صلاحیت میں کہوں گا نہیں تھی، صلاحیت نہیں تھی
طاقت تو دنیاوی تھی، اساکر اور افواج اور لشکر اور عسکر اور روات اور کتاب اور مؤلفین اور کاتبین، یہ سب موجود تھے، فرضی جعلی مزور سب موجود تھے، حدیث لکھنے والے، روایت لکھنے والے، سب پال رکھا تھا ان لوگوں نے، پیسے دیتے تھے باقاعدہ۔ لیکن جو خاندانی ضلالت ہے جس کو کہہ لیا جائے، جس کے لیے مولا عباس نے کہا تھا نا کہ ان کا مقابلہ کرتے ہو، جو مملکت شرف کے شہزادے ہیں ان کا مقابلہ کرتے ہو، ان سے جو ناچنے گانے والی اور رقص میں ڈوبے ہوئے نشیڑی کی اولاد کا مقابلہ نشے میں ڈوبے ہوئے اغانی اور شراب میں ڈوبے ہوئے افراد کا مقابلہ مملکت شرف کے شہزادے امام حسین سے کرتے ہو۔ تو ڈانٹ کر کعبے کی چھت پر باقاعدہ للکارا تھا ابو طالب کے پوتے نے اور امام علی بن ابی طالب کے بیٹے نے۔ تو کبھی بھی بنی امیہ کی جرات نہیں ہو سکی کہ بنی امیہ کوئی جواب، اس سلسلے میں تو کوئی آج تک جواب نہیں دے پایا۔ بدلہ لیا ہے بنی امیہ نے، بدلہ لیا ہے، قتل کیا ہے، مار ڈالا ہے، شہید کیا ہے، لیکن کسی بنی امیہ میں یہ صلاحیت نہیں تھی یا ان کے اندر یہ شرف، تو چھوڑ دیے شرف کا شین بھی ان کے اندر نہیں پایا جاتا، تو اس لیے وہ سکوت اختیار کر رہے تھے مجبوری کی بنیاد پر۔ جس طرح امام حسن مجتبی روحی و ارواحنا الفدا نے جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہ کا ذکر کیا، اسی طرح امام حسین علیہ السلام نے عین دشت کربلا کے اندر، عین معرکے کے اندر دشمن کے سامنے جناب خدیجہ کا ذکر فرمایا۔ وہ کیا جملات تھے، وہ نورانی کلام کیا تھا، اس کو پیش فرما دیں۔ کتنے دقائق آپ کے پاس ہیں رہ گئے؟ 5 منٹ کی ہمارے 3 پاس منٹ؟ 7 منٹ۔ جزاکم اللہ۔ الامام الحسین علیہ الصلوۃ والسلام، سید ابن طاؤس الحسینی علی ابن موسیٰ، جو 664، انہوں نے لکھا ہے باقاعدہ اپنی کتاب میں، اور دیگر بہت ساری کتابیں ہیں جس پر باقاعدہ منقوش ہے اور مکتوب ہے۔ جلدی سے میں عرض کر دوں کہ الامام الحسین علیہ الصلوۃ والسلام فی فقرہ من خطبتہ علیہ الصلوۃ والسلام قال قائلا لجیش العادہ، امام حسین جب طغات کے سامنے، دشمنوں کے سامنے، عادہ کے سامنے، قاتلین کے سامنے، مجرمین کے سامنے کھڑے ہوئے صحرائے کربلا میں، نبیوں کے سلطان و سردار کا نواسہ جب صحرائے کربلا میں کھڑا ہے، تو اس وقت مولا نے کیا فرمایا؟ حل تعلمون، اے یزیدیوں جانتے ہو، ان جدی رسول اللہ، کہ میرے جد کو رسول اللہ کا رسول کہتے ہیں۔ قالوا اللہم نعم، تو ان دشمنوں نے، یزیدیوں نے کہا ہاں ہاں ہمیں معلوم ہے۔ حل تعلمون ان ابی علی بن ابی طالب، کیا یہ جانتے ہو کہ علی بن ابی طالب میرے بابا ہیں، میں علی کا بیٹا ہوں؟ قالوا اللہم نعم، یزیدیوں کی طرف سے، جماہیر کی طرف سے آواز آئی اور کہا ہاں۔ اس کے بعد کہا حل تعلمون ان امی فاطمۃ الزہراء بنت محمد المصطفیٰ، اے یزیدیوں صحرائے کربلا میں کھڑے ہو کر تم سے پوچھ رہا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں ہیں؟ نبی کی اکلوتی بیٹی کا بیٹا تمہارے سامنے کھڑا ہے، جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ قالوا اللہم نعم، یزیدیوں نے جواب دیا ہاں۔ اب جو جملہ کہا وہ بہت بڑا جملہ ہے، اور جو رمز کلام بھی ہے، سر کلام بھی ہے، ہدف کلام بھی ہے۔ حل تعلمون ان جدتی خدیجہ سلام اللہ علیہا، کیا تم یہ جانتے ہو کہ میں خدیجہ کا نواسہ ہوں سلام اللہ علیہا کا؟ اول نساء هذه الامت اسلاما قالوا اللہم نعم، میں اس شہزادی کا نواسہ ہوں جس نے سب سے پہلے نبی کے ساتھ پرچم اسلام کو بلند کیا، اس کا نواسہ ہوں میں، جانتے ہو؟ کہا اللہم نعم، سب یزیدیوں نے کہا نعم ہم جانتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اننون پرسنالٹی کا نام خدیجہ نہیں ہے، جناب خدیجہ اننون شخصیت کا نام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے
عصمت کے فہرست میں جناب خدیجہ کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن جناب خدیجہ کا مقام بھی کم نہیں ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی کوئی خاتون یا کوئی بھی زوجہ جناب خدیجہ کا مقابلہ شرف میں، تعزیز میں، تبجیل میں، تکریم میں، توقیر میں، تنویر میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں۔ تو بہت بڑا شرف ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا کہ وقت کا شہزادہ حسین صحرائے کربلا میں یزیدیوں کے سامنے کھڑے ہو کر جس شہزادی کا تذکرہ کر کے افتخار محسوس کریں، اس عظیم شہزادی کو خدیجہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام جب ظالم، طاغی، فاجر، فاسق، دہشت گرد، مجرم، ابن معاویہ، ابن لعین، ابن خبیث کے دربار یزید میں وقت کا نمائندہ الہی کھڑا ہوا خطاب کرنے کے لیے، اس کلام کا بھی جو زبدہ تھا اس میں بھی امام سجاد نے یعنی وقت کے نمائندہ الہی نے جو ذکر کیا ہے جناب خدیجہ کا، وہ بھی سن لیجئے۔ یا معاشر الناس، آخری جملے ہیں اور ختم کر رہا ہوں گفتگو۔ یا معاشر الناس فمن عرفنی فقد عرفنی، اے لوگوں جو مجھے جانتا ہے تو جانتا ہے، اور ولم یعرفنی، اور جو مجھے نہیں جانتا، جسے میری معرفت نہیں ہے، انا اعرفہ نفسی، میں بتا رہا ہوں کہ میں ہوں کون۔ انا ابن مکہ ومنا، میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں۔ انا ابن مروہ والصفا، میں صفا و مروہ کا بیٹا ہوں۔ انا ابن محمد المصطفیٰ جماہیر، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ انا ابن علی ابن ابی طالب، میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں۔ رائٹر، رپورٹر، رواں سب دہل گئے، بالکل ابو طالب کا بیٹا۔ انا ابن فاطمہ الزہرا، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، کھل کر باقاعدہ تعارف کر۔ اب اس کے بعد جو کہتے ہیں نا کہ جو مہر لگاتے تھے اپنے کلام پر آخری نام لے کر، اس عظیم شہزادی کو خدیجہ کہتے ہیں انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر۔ معصوم کی زبان سے جس شہزادی کا ذکر بار بار ہو اور امام وقت جس کا ذکر کر کے فخر محسوس کریں، اسے خدیجہ سلام اللہ علیہ کہتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی کافی کہ ائمۃ الاسحار جس کے نام کی چاشنی سے افتخار اور جس کے ذکر سے افتخار محسوس کریں، اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے، اور میں آپ سب کے لیے آج میں دمشق پہنچ گیا ہوں، سیریا، واپس مسقط سے، اور انشاءاللہ آپ سب کے لیے دعا کروں گا بی بی کے بارگاہ میں۔ آپ سب سلامت رہیں، میری طرف سے آپ سب پر میرا سلام اور دعائیں، اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔